बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है स्टूडेंट टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस। तो इस हवाले से जो बात है वो ये है कि सबसे पहले तो ये है अ गुड टीचर इज़ अ गुड लीडर, कि जो एक अच्छा टीचर होता है वो एक अच्छा लीडर भी होता है। और आप सब लोग जो कि टीचर बनने जा रहे हैं वो तमाम के तमाम लीडर्स होते हैं, और आप तमाम लोगों को एक अच्छा लीडर होना चाहिए। और इसके साथ साथ तभी आप अच्छे टीचर बन सकते हैं अगर आप अच्छे लीडर होते हैं। और जो ग्रेट टीचर्स होते हैं, अजीम असातिज़ा होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको अपने रोल जो हैं अपने क्लास टीचर्स के तौर पे किस तरह से अदा करने चाहिए। तो इसमें ये है कि गुड टीचर जो होते हैं वो आम तौर पे उनको क्या करना होता है कि वो ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं टीचिंग के हवाले से कि वो अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। और उसमें बहुत सारी टिप्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने सिस्टमेटिकली इन टिप्स को अगर इस्तेमाल किया जाए तो तभी वो एक अच्छे टीचर के तौर पर, एक अच्छे लीडर के तौर पर अपने स्टूडेंट्स के सामने पेश कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। सबसे पहले क्या है कि अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए, और ताकि अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से आप पढ़ा सकें। तो इसमें एक मशहूर कहावत है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से जानते हों, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हों। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स में क्या टैलेंट है, उनकी क्या सलाहियतें हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि उनकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं, साबका उनकी मालूमात क्या हैं, साबका उनके तजुर्बात क्या हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं, यानी उन्होंने सीखना क्या है। और इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि आपने अपने बच्चों के साथ जो स्टार्ट करना है अपने सब्जेक्ट को, कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी बच्चे कहाँ तक जानते हैं, उनकी नो हाउ क्या है, क्या उनकी मालूमात हैं, और आपने बच्चों को जो पढ़ाना शुरू करना है कहाँ से शुरू करना है। और फिर ये भी देखना होता है कि आपने अपनी टीचिंग जो शुरू करनी है, अपनी तालीम जो बच्चों को शुरू करनी है, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, और उनके गोल्स आपने क्या सेट करने हैं। फिर ये भी देखना होता है कि जो आप गोल्स सेट कर रहे हैं उनके लिए, अचीवमेंट के लिए, क्या वो अचीवेबल भी हैं, यानी आप उनको उन गोल्स को इस काबिल बना रहे हैं कि वो हासिल भी हो सकेंगे या कि नहीं हो सकेंगे। और आपने क्या चैलेंजेस स्टूडेंट्स को देने हैं जिनके तहत वो इन गोल्स को हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। फिर ये है कि सबसे पहले आपने अपने स्टूडेंट्स पे फोकस करना होता है, यानी आपका तमाम तर जो है फोकस अपने स्टूडेंट्स पे होना चाहिए। और कुछ टीचर्स सोचते हैं कि उनको तमाम तर बातें मालूम होती हैं, यानी वो अपने आप को हर फन मौला समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर शख्स में खामी भी होती है, कमी भी होती है, कोताही भी होती है। और वो समझते हैं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स में जो नॉलेज है वो उन्होंने एक तरह से स्टूडेंट्स में ठूंसना होता है, जबकि आपने ये देखना होता है कि वो ये समझते हैं कि उनके जो तलबा हैं वो एक तरह से खाली बर्तन हैं और उन्होंने उनको मालूमात से भर देना है, जबकि ऐसा नहीं होता। बच्चे जो होते हैं उनके पास अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी मालूमात कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से कुछ ऐसी
ایکسپیرینسز حاصل کیے ہوتے ہیں، جو کہ ان ایکسپیرینسز سے ان کے پاس اپنی کچھ معلومات ہوتی ہیں، اور استاد جو ہے وہ اپنی زندگی کے تجربات سے چلتا ہے، جبکہ شاگرد جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں۔ اور جب کبھی بھی استاد ایک کلاس میں جاتا ہے تو یقینی بات ہے کہ بچوں سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ استاد سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور کسی بھی کلاس روم میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تجربات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ گائیڈرز کے طور پہ کام کرتے ہیں، یعنی بچوں کے جو تجربات ہوتے ہیں ان تجربات ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگلی سطح پہ وہ کس طرح سے ان تجربات سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کو آگے تک کس طرح سے لے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فوکس کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس پہ، اور تمام بچوں پہ فوکس کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ چند ایک بچوں کو سلیکٹ نہیں کر لیتے ہیں، بلکہ ہر بچے کو اپنے فوکس میں رکھتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کلاس میں چند ایک بچوں کو آپ اپنا مرکز نگاہ بنا لیں اور باقی بچوں کو آپ اگنور کر دیں، بلکہ تمام بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ اور پھر یہ ہے کہ تمام بچوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے تجربات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ استاد کے تجربات کے ساتھ اور استاد کی رہنمائی میں وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں، اور ان کو اس قابل بنانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے ذریعے وہ سیکھنے کے عمل سے گزریں۔ پھر یہ ہے کہ بچوں میں پیشن پیدا کرنا ہے، اور ان کو ایکسورٹ پیشن اینڈ پرپز ایز ویل، یعنی بچوں میں پیشن بھی پیدا کرنا ہے اور ان میں مقصد بھی پیدا کرنا ہے۔ پیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، اور پرپز کیا ہے؟ مقصد ہے۔ اور اس میں ہے گڈ ٹیچر جو ہے اور ایک گریٹ ٹیچر جو ہے، اس میں یہ کوئی بہت زیادہ ایکسپرٹیز کا نہیں ہوتا اس میں فرق، بلکہ یہ ہے کہ اس میں پیشن کا یعنی جذبے کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی مہارت اس میں نہیں اثر انداز ہوتی ایک اچھے ٹیچر اور ایک گریٹ ٹیچر کے درمیان، بلکہ اس میں ایک جذبہ جو ہوتا ہے وہ اس میں اثر انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بورن ٹیچر ہیں، بلکہ ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ بورن ٹیچر ہوتے ہیں، یعنی وہ پیدائشی استاد ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں ایک پیشن ہوتا ہے، وہ جذبہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پیشن رکھنا چاہیے ٹیچنگ کے حوالے سے، کہ آپ میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پڑھانا ہے، اور جب آپ میں جذبہ ہوگا، ایک پیشن ہوگا، تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے بچوں کو پڑھا سکیں گے۔ اور اگر ٹیچر جو ہے اس میں پیشن ہوتا ہے ٹیچنگ کا، تو یقیناً اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں بھی پیشن پیدا ہوتا ہے، لرننگ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سیکھنے کا۔ ایک اچھا استاد جو ہے وہ یقیناً بچوں میں سیکھنے کا جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مصنوعی جذبہ پیدا کریں، نہ تو ٹیچنگ کا جذبہ مصنوعی ہو سکتا ہے اور نہ ہی سیکھنے کا جذبہ مصنوعی طور پر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سٹنگ اور ٹیچنگ جو ہے، یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک جذبے والا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آرام سے سکون سے بیٹھ کے نہیں پڑھا سکتا ہے، بلکہ ایک جذبے والا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ یقیناً ایک بہت ایکٹیو بندہ ہوتا ہے۔ جو پیسیو انسان ہے وہ کبھی بھی ایک جذبے والا انسان نہیں ہوتا، اور بڑے ذوق و شوق سے پڑھانے والا جو انسان ہوتا ہے وہ یقیناً بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور سیف لرننگ انوائرمنٹ ہونا چاہیے، یعنی جہاں کہیں پڑھایا جا رہا ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت سیف اور اچھا ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے کلاس کا وہ بہت محفوظ اور اچھا ہونا چاہیے، اس میں پڑھنے لکھنے کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ کلاس روم جو ہے وہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہو، ٹائڈی ہو، اس میں آپ دیکھیں کہ وینٹیلیشن جو ہے یعنی ہوا کی آمد و رفت جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے، اس میں کلاس روم جو ہے وہ ایری ہو، روشن ہو، ہوادار ہو، اور اس میں اسٹوڈنٹس کے جو
جو بھی اسٹوڈنٹ نے کام کیا ہو ان کے جو چارٹس ہیں ان کو آپ گرین بورڈ پہ یا وال ماؤنٹنگ کے طور پہ ان کو ہینگ کیا جائے، کلاس روم میں ان کو لٹکایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ماڈلز بناتے ہیں بچے مل جل کے ان کو بھی ڈسپلے کیا جائے، ان کے جو آرٹ ورک ہوتے ہیں بچے جو آرٹ ورک کرتے ہیں وہ بھی دکھائے جائیں، تاکہ بچوں کو دوسرے بچوں کو بھی موٹیویشن ہو اور وہ اچھے طریقے سے اپنا کام انجام دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لرننگ انوائرمنٹ بھی اچھا ہونا چاہیے، جس میں ایموشنز ہوں، بچوں کے جذبات کو مد نظر رکھا جائے، اور انٹلیکچولیٹی جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت ذوق و شوق سے کام اپنا کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سائیکولوجیکلی بھی بچوں کو سیف رکھنا چاہیے۔ اس میں کسی بچے کو دوسرے بچے کا مذاق اڑانے کی اجازت نہ ہو، کسی کو باڈی شیمنگ نہ کی جائے، بلکہ اچھے طریقے سے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹیولی کام کرنے کی موٹیویشن دینی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ موٹیویشن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ موٹیویشن جو ہے کسی بھی ٹیچنگ کے حوالے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9/10 اس کا حصہ ہوتا ہے۔ بچوں کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، تو ان بچوں کو موٹیویشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، بولنے کے لیے بھی، اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کو کس طرح سے آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے شاباش، ویل ڈن، گڈ، تھمز اپ کر کے، اور آپ مختلف طریقے سے مختلف بے شمار طریقے ہیں جن کے ذریعے سے آپ بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت سارے آسان طریقے بھی ہیں، اور اس میں بہت سارے مختلف طریقے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چارٹس بھی ہیں، بہت ساری کہانیاں بھی سنائی جا سکتی ہیں، اور بچوں کو تعریف کی جا سکتی ہے، یعنی مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں چھوٹی سے چھوٹی ان کی جو کامیابی ہے اس کو سیلیبریٹ کر کے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے مختلف پرپزز دی جاتی ہیں، مقاصد دیے جاتے ہیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے انعامات دیے جا سکتے ہیں، اور ان کو ریکوگنیشن دی جاتی ہے۔ جیسے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اسٹار دیے جاتے ہیں، بڑے بچے جو ہوتے ہیں ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، اور پازیٹیولی ان کو پازیٹیو اشارے دیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے بچوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ان کی کامیابی کو، اور انٹرسٹنگ مختلف موٹیویشن دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں اپنے کلاس روم میں اپنے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا موٹیویشن دینے کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ آج کا لیسن میرے خیال میں یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور باقی جو بات ہے ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔